अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाह, आज से दौरे कुरान का आगाज़ हो रहा है। अल्लाह हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि हम आयात पर गौर व फ़िक्र करें और नसीहत हासिल करें, और हमें अमल की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। कुरान मजीद हम सब की हिदायत के लिए है। कुरान पढ़ते हुए हमारी नियत अल्लाह की रज़ा हासिल करने की होनी चाहिए। कुरान को सीधे रास्ते की हिदायत हासिल करने के लिए पढ़ना चाहिए। इसके अलावा ईमान में इजाफे के लिए, इबादत की गर्ज से, जहन्नम से निजात पाने के लिए, जन्नत हासिल करने के लिए, अपनी ज़िंदगी को बदलने और बेहतर रास्ते पर चलने की गर्ज होनी चाहिए। पारा 1 का आगाज़ करने से पहले ये हदीस सुने। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो लोग अल्लाह के घरों में से किसी घर में अल्लाह की किताब की तिलावत करते हैं और उसकी तालीम में बाहम मसरूफ़ होते हैं, तो उन पर सकीनत नाजिल होती है और रहमत उन्हें ढाँप लेती है और फरिश्ते उन्हें घेर लेते हैं, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनका ज़िक्र अपने पास मौजूद फरिश्तों में करता है। अल्लाह के ज़िक्र की बड़ी फ़जीलत है, और जब इकट्ठे होकर अल्लाह को याद किया जाता है तो उसका अजर व सवाब और उसका फ़ायदा कई गुना बढ़ जाता है। पारा 1, सूरतुल फ़ातिहा। ये कुरान की सबसे पहली सूरत है जो 7 आयात पर मुश्तमिल है। ये सूरत एक दुआ भी है। इस सूरत की तिलावत हर नमाज में की जाती है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। अल्लाह की तारीफ़ इसलिए कि हर नेमत अल्लाह की दी हुई है, और ख़ासकर कुरान की नेमत अल्लाह की तरफ से हमें मिली है। अर्रहमान अर्रहीम, मालिकी यौमिद्दीन। वो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है, और मालिक है क़यामत के दिन का। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद चाहते हैं। सारी रहमतें और नेमतें अल्लाह की तरफ से हैं, तो इबादत का मुस्तहिक भी वही है। सूरतुल फातिहा की आयत 5 में सबसे अहम दुआ आ रही है, यानी हिदायत मांगने की दुआ। इंसान सीधे रास्ते पर चल पड़ता है तो सही मंजिल तक पहुंच जाता है। इंसान को सीधा रास्ता नहीं मिले तो गलत रास्ते पर चलने से क़यामत के दिन उसका भयानक अंजाम होगा। इसलिए इंसान को सबसे ज़्यादा सीधे रास्ते यानी हिदायत की दुआ मांगनी चाहिए, और वो ये है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। हमें सीधे रास्ते पर चला। सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम। उन नेक लोगों के रास्ते पर चला जिन पर तूने इनाम फरमाया। यानी जैसे वो नेक लोग तेरे लिए खालिस थे, हमें भी ऐसा ही खालिस कर ले। हमें नेकी के कामों की तौफीक दे। गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम। और उन लोगों से बचा जिन पर तेरा गज़ब नाज़िल हुआ। यानी ए अल्लाह, जिन लोगों को तूने इल्म दिया लेकिन उन्होंने उस पर अमल नहीं किया, उनसे बचा। वलद्दॉल्लीन। और हमें उन लोगों का रास्ता भी नहीं चाहिए जो सीधे रास्ते से भटक गए, बल्कि उन लोगों का रास्ता चाहिए जो तेरे रास्ते पर हमेशा चलते रहे। आमीन या रब्बल आलमीन। सूरतुल बक़रा। सूरतुल बक़रा कुरान की तवील तरीन सूरा है। जिस घर में सूरतुल बक़रा की तिलावत की जाती है, उस घर से शयातीन भाग जाते हैं। आयत 1 और 2 में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, हुदल लिल मुत्तक़ीन। ये ऐसी किताब है जिसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं। उसमें मुत्तक़ीन के लिए हिदायत हैं। मुत्तकीन कौन होते हैं? सूरतुल बक़रा की आयत 3 से 5 में मुत्तकीन की 5 सिफ़ात को बयान किया गया है। आयत नंबर 3, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युक़ीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। जो गैब पर ईमान लाते हैं, यानी अल्लाह पर, उसके रसूलों पर, उसके फ़रिश्तों पर, उसकी किताबों पर, आखिरत पर, अच्छी और बुरी तकदीर पर। ये सब चीज़ें गैब में शामिल हैं, क्योंकि उनको देखे बगैर उन पर ईमान रखा जाता है। वो नमाज कायम करते हैं और जो कुछ हमने उन्हें दे रखा है उसमें से अल्लाह की राह में खर्च करते हैं।
آیت نمبر 4، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل شدہ وحی پر ایمان لاتے ہیں اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے نبیوں پر اتاری گئی تھی، اور وہ آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں۔ آیت نمبر 5 میں ہے، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، وہ لوگ اپنے پروردگار کی طرف سے نازل شدہ ہدایات پر ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ آگے آیات 6 اور 7 میں کافروں کا ذکر آ رہا ہے۔ آیت نمبر 7 میں ہے، اللہ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ آیت نمبر 8 سے 10 میں منافقین کا ذکر آ رہا ہے۔ منافق کی کیا نشانی ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 عادتیں جس میں ہوں گی تو وہ خالص منافق ہے، اور جس کسی میں ان چاروں میں سے ایک عادت ہو تو وہ بھی نفاق پر ہی ہے جب تک اسے نہ چھوڑ دے، اور وہ یہ ہیں، جب اسے امین بنایا جائے تو امانت میں خیانت کرے، اور بات کرتے وقت جھوٹ بولے، اور جب کسی سے عہد کرے تو اسے پورا نہ کرے، اور جب کسی سے لڑے تو گالیوں پر اتر آئے۔ قیامت کے دن منافق جہنم کے نچلے گڑھوں میں ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو منافق بننے سے بچا لے۔ آیت نمبر 21 میں تمام لوگوں کے لیے قرآن کی دعوت ہے، اور وہ کیا ہے؟ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی، اور اس کی عبادت اس لیے کرو کہ تم پرہیزگار بن سکو۔ آیت نمبر 23 میں کافروں کے لیے قرآن کا چیلنج ہے کہ اگر تمہیں اس قرآن کے اللہ کا کلام ہونے میں شک ہے تو تم سب مل کر اس جیسی ایک اور صورت بنا کر دکھاؤ۔ قرآن جیسی کوئی چیز انسان نہیں بنا سکتے، یہ اللہ کی طرف سے چیلنج ہے۔ آیت نمبر 30 سے 34 میں انسان کی عظمت بتائی گئی ہے۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین میں خلیفہ بنانے کا اعلان کیا۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو صاحب علم بنایا، اسی وجہ سے انہیں فرشتوں پر فضیلت دی۔ آیت نمبر 30 اور 31 میں آتا ہے، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم کو تمام اشیاء کے اسماء، نام یا صفات و خواص سکھا دیے علیہ السلام۔ پھر ان اشیاء کو فرشتوں کے روبرو پیش کر کے ان سے کہا کہ اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو مجھے ان اشیاء کے نام بتا دو۔ فرشتے کہنے لگے، نقص سے پاک تو تیری ہی ذات ہے، ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے، اور ہر چیز کو جاننے والا اور اس کی حکمت سمجھنے والا تو ہی ہے۔ اسی کی فضیلت کے اظہار کے لیے تمام فرشتوں کو آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہونے کا حکم دیا گیا، لیکن ابلیس نے اللہ کا حکم نہیں مانا اور سجدے سے انکار کر دیا۔ اس نے تکبر کیا اور لعنت کا مستحق ٹھہرا۔ آگے آیات میں آدم علیہ السلام اور ابلیس کا ذکر ہے۔ ابلیس نے آدم اور حوا کو بہکا کر جنت سے نکلوا دیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے ایک نافرمانی ہو گئی تھی۔ جس درخت کا پھل کھانے سے انہیں منع کیا گیا تھا، شیطان کے بہکاوے میں آ کر اس کا ایک لقمہ لیا، جس کی وجہ سے ان سے جنت کا لباس اتروا لیا گیا۔ یاد رکھیں، ہمیں کسی گناہ کو بھی چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، اللہ سے گناہوں کی معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ آدم علیہ السلام اپنے کیے پر پشیمان ہوئے۔ اللہ نے انہیں وہ کلمات سکھائے جن کے ذریعے انہوں نے توبہ کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور خلافت کے منصب کے ساتھ زمین پر اترنے کا حکم دیا۔ آدم علیہ السلام سے نافرمانی ہوئی تو انہوں نے توبہ کر لی، لیکن شیطان نے توبہ نہیں کی۔ آگے آیات میں انسان کو رہنمائی دی گئی کہ زمین پر ابلیس انسان کو اللہ کے احکامات پر عمل کرنے سے روکے گا۔ یہ ایک امتحان ہوگا جس میں وہ لوگ کامیاب ہوں گے جو اللہ کی عطا کردہ ہدایات کی پیروی کریں گے۔ آیت نمبر
40 سے 123 تک بنی اسرائیل کا ذکر ہے۔ بنی اسرائیل ایک قوم تھی۔ اس قوم میں بہت سارے نبی اور رسول آئے، ان کو ایمان کی دعوت دی گئی، ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت ساری نعمتوں سے نوازا تھا۔ بجائے اس کے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احسانات کو یاد رکھتے، انہوں نے نعمتوں کی ناشکری کی۔ ان کو احسانات یاد دلائے گئے کہ کس طرح اللہ نے انہیں فرعون کے ظلم سے نجات دی، ان کو صحرائے سینا میں من و سلویٰ ان کے اوپر نازل فرمایا، بادلوں کا سایہ ان پر کیا، ایک چٹان سے 12 چشمے جاری فرما دیے، لیکن انہوں نے نعمتوں کی ناشکری کی، اللہ کے احکامات کی نافرمانی کی، انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا، انبیاء کو ناحق قتل کیا۔ اللہ کی پسندیدہ امت نے جب اللہ کی نافرمانی کی تو وہ عذاب سے دوچار ہوئے۔ یاد رکھیں، نعمتوں کے ملنے پر ہمارا رویہ شکر کا ہونا چاہیے، تاکہ اللہ کا شکر کرنے سے ہمیں مزید نعمتیں ملیں۔ ہمیں ناشکری جیسی بری عادت سے بچنا چاہیے۔ آگے آیت نمبر 67 میں گائے کا واقعہ بیان ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم بنی اسرائیل کو اللہ کے حکم پر گائے ذبح کرنے کا حکم دیا۔ ان کی قوم نے اس حوالے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بہت سارے سوالات کیے، جس کی وجہ سے وہ کام انہوں نے اپنے لیے مشکل بنا دیا۔ بنی اسرائیل لمبے عرصے تک فرعون کے ساتھ رہے تھے، جو گائے کی پوجا کرتے تھے، اس لیے بنی اسرائیل کے اندر بھی گائے کی محبت پیدا ہو گئی تھی۔ انسان پر صحبت کا اثر ہوتا ہے، ماحول کے اثرات ہوتے ہیں۔ بنی اسرائیل کو خالص کرنے کے لیے امتحان لیا گیا، ان کو گائے ذبح کرنے کا حکم اس لیے دیا گیا تاکہ دیکھا جائے کہ ان کے اندر عبودیت کا کتنا جذبہ ہے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس حکم پر عمل کرنا مشکل ہوتا ہے تو ہم سوال پر سوال کرتے ہیں تاکہ وہ حکم ٹل جائے، لیکن حکم تو باقی رہتا ہے۔ یہاں یہ سبق مل رہا ہے کہ جب اللہ کا حکم آئے تو فوراً اس کی تعمیل کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرما بردار بندوں کی یہی روش ہوتی ہے۔ آگے آیت 83 میں بنی اسرائیل سے لیے گئے عہد کا ذکر ہے۔ اس عہد میں ان کو والدین، قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے، تمام لوگوں کے ساتھ خوش کلامی کرنے، نماز قائم کرنے، زکوٰۃ ادا کرنے کی نصیحت کی گئی۔ آگے آیات میں بنی اسرائیل کے چند اور جرائم بتائے گئے، جن میں سے اللہ سے کیے گئے عہد کو توڑنا بھی شامل ہے۔ آگے آیت 85 میں بنی اسرائیل کا جرم بتایا گیا ہے کہ وہ شریعت کے بعض احکامات پر عمل کرتے تھے اور بعض احکامات کو پسے پش ڈال دیا کرتے تھے۔ کہیں ہمارا بھی تو یہی طرز عمل نہیں؟ اس روش کی سزا انہیں دنیا میں رسوائی اور آخرت میں دردناک عذاب کی صورت میں دی گئی۔ آگے آیت 121 میں قرآن کی تلاوت کی اہمیت کی بات آئی ہے۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اسے اس طرح پڑھتے ہیں جیسے کہ اسے پڑھنے کا حق ہے، یہی لوگ حقیقتاً اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں، اور جو اس کتاب کا انکار کرتا ہے تو ایسے ہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ قرآن کو تجوید اور بہترین مخارج سے پڑھنا ہی کافی نہیں، بلکہ اس کو سمجھ کر پڑھنا بہت اہم ہے، کیونکہ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ رسول اللہ، صحابہ کرام اور صالحین اور سلف صالحین اور تابعین اور تبا تابعین کے لیے قرآن کو پڑھنا اس پر عمل کرنے کے برابر ہوتا تھا۔ قرآن کو پڑھنا اس کو سمجھنے کے برابر ہوتا تھا۔ وہ قرآن کی تلاوت کو ہی خالی کافی نہیں سمجھ لیتے تھے کہ بغیر سمجھے صرف تلاوت کو وہ ثواب سمجھ لیں۔ تو ہمیں بھی تلاوت ایسے کرنی ہے، اس طرح قرآن کا علم حاصل کرنا ہے کہ وہ تلاوت ہمیں سمجھ میں آنے لگے، اس کے حلال اور حرام کو ہمیں سمجھنا ہے، اس کے حلال کو حرام اور حرام کو حرام ٹھہرانا ہے، متشابہات پر ایمان اور احکامات پر عمل کرنا ہے۔ آگے آیت 124 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے۔ اللہ نے انہیں سارے انسانوں کے لیے امام بنایا، وہ اللہ کے فرما بردار بندے تھے۔ اللہ نے انہیں کئی آزمائشوں میں ڈالا، وہ ہر امتحان میں پورے اترے۔ وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے حکم پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ آگے آیت نمبر 125 اور 126 میں خانہ کعبہ کی عظمت اور شرف کا بیان ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کے شہر کو آباد کیا، انہوں نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اور ساتھ ہی یہ دعا کی جو آیت نمبر 127 میں ہے،
ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اے ہمارے پروردگار، ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے، بے شک تو ہی سب سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ مومن نیک عمل کرنے کے بعد قبولیت کی دعا کرتا ہے۔ ہم بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارا دور قرآن میں شرکت کرنا، اس کو پڑھنا سننا قبول فرما۔ آیت نمبر 132 سے 133 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی وصیت بیان کی گئی ہے جو انہوں نے اپنی اولادوں کو کی تھی۔ آیت نمبر 132 میں ہے، اور ابراہیم نے بھی اپنے بیٹوں کو اسی بات کی وصیت کی تھی، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی، انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا، اے میرے بیٹوں، اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند کیا ہے، لہٰذا تم مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا۔ ہمیں اللہ سے دعا کرنی ہے کہ ہماری حالت ایمان، ہماری موت حالت ایمان میں آئے۔ ہمیں موت تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے۔ اسلام کے بغیر نجات نہیں ہے۔ ہمیں مرتے دم تک فرائض کی پابندی کرنی ہے۔ آخری آیت 141 میں بتایا گیا ہے کہ آخرت میں نجات کے لیے اپنا عمل کام آئے گا۔ ہدایت کا راستہ یہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کی جائے۔ اللہ کے نزدیک اسی کا ایمان قابل قبول ہے جو تمام انبیاء پر ایمان لائے۔ کسی ایک نبی کا انکار بھی انسان کو کافر بنا دیتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنا فرما بردار بندہ بنا لے۔ ہم اللہ کے لیے خالص ہو کر کام کریں۔ اگر ہم سے اس پورے دور قرآن کے خلاصے میں کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے معاف فرما دے۔ اللہ ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وخیر خلقہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔